अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायत उल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे जो इंतहाई ज़रूरी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती फ़ैसला आया है और ख़ासकर पैराग्राफ नंबर 6 का जो के मुतालिक जो रिमार्क्स है लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, उस पर बात करेंगे। कप्तान ने शहबाज शरीफ को कैसे घेरे में ले लिया, रूसी सदर का जो तारीख़ी दौरा हो रहा है पाकिस्तान का, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की किस वजह से आगे बढ़ने को तैयार है, हामिद मीर किस वजह से माफ़ीनामा लिखना चाहता है और मांगना चाहता है कौम के सामने, उस पर बात करेंगे। मेरे भाइयों, जैसे पहले मैं आपको कहता रहा हूँ अपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे तो उसमें मैं ये बात पे ज़ोर देता आ रहा हूँ हर व्लॉग्स में कि दुनिया गैर फितरी तरीके से, आज तक जो दुनिया चल रही है फितरी तरीके से चल रही है। गैर फितरी तरीके से दुनिया नहीं चल सकती। जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा आपको कहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान को जो गैर फितरी तरीके से रिलीफ दिया जाता है ये हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस एजाज़ुल हसन के जो रिमार्क्स शहबाज शरीफ केस में आए कि एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ शहबाज शरीफ को एक दिन में, यानी एक्सक्यूज़ मी, 9 बजे तो उस पर एतराज़ लग जाता है उसके दरख्वास्त पर जो 24 मई को हुआ था, और 24 यानी फिर 1.5 घंटे बाद एतराज़ दूर भी हो जाता है। फिर 3 समातें होती एक ही दिन में और शहबाज शरीफ को एक गैर फितरी रिलीफ दिया जाता है। उसका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल कर उसको जाने के लिए कहा जाता है कि अब आप जा सकते हैं पाकिस्तान छोड़कर। तो ये बहुत गैर फितरी सा फ़ैसला था। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि ये चल नहीं सकेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। तो उधर उस वक्त अगर आपको याद हो तो इमरान ख़ान सऊदी अरब के दौरे पर थे और उधर से उसने अहकामात जारी किए कि इस शख्स को जाने न दिया जाए। तो आज वो फ़ैसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसी जस्टिस के सामने लगा वो फ़ैसला कि वो एक इंतहाई ईमानदार शख्स है। वो किसी शरीफ ख़ानदान या कोई ज़रदारी ख़ानदान का कोई लिहाज नहीं रखता। वो अब हक़ व सच के फ़ैसले करता है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 4-5 जस्टिस मौजूद है और अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है। तो उसने जब पूरा तफसीली फ़ैसला पढ़ा, जो हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट को कि इस फैसले रजिस्ट्रार को, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि ये पूरा अपने साथ पूरा रिकॉर्ड लेके आए। जब वो रिकॉर्ड लेके आए तो उसमें तो आगे बहुत कुछ है, लेकिन पैराग्राफ नंबर 6 में जो उसने लिखा है एजाज़ुल हसन साहब ने, तो वो इतना ज़बरदस्त है कि अब लाहौर हाई कोर्ट जब भी कोई फ़ैसला करेगा शरीफ ख़ानदान के हक़ में, उनको रिलीफ देने में, तो बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ख़ुद पंसते जाएंगे। यानी जितने हाई कोर्ट्स हैं इनको अब सोच समझ कर फ़ैसला करना होगा, ख़ुसूसन लाहौर हाई कोर्ट को। तो उस जो एक पैरा नंबर 6 है कि उसमें लिखा गया है कि ये कैसे हो सकता है और कि एक ही दिन में एतराज़ भी दूर हो गया जो रजिस्ट्रार ने लगाया, और एक ही दिन में 3 समातें भी हुई, और वो भी जुम्मे का दिन। ये कैसे हो सकता है? जुम्मे के दिन 12 बजे के बाद तो अमूमन केसेस ख़त्म होकर लोग घरों को चले जाते हैं, लेकिन इनके लिए 5 बजे तक बैठे रहे और फिर 5 बजे हुक्म देते हैं कि इनको जाने दिया जाए। जो कि इनको चाहिए था कि पहले ये वज़ारत दाखिला में रिपोर्ट करती कि ये फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, और फिर वज़ारत दाखिला इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का जो डीजी है उसको फ़ैसला भेजते, तो वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाता ब्लैक लिस्ट से। तो वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अंधेरे में तीर चलाए कि बस इसी तरह ये चला जाएगा। लेकिन शाबाश है उस इंस्पेक्टर पर जिसने इसको रोका, और अभी तक ये रुका हुआ है। इंशाअल्लाह ये जब जाएगा भी तो बहुत पापड़ बेल के जाएगा, और बहुत यानी कि ठोस सबूत देने होंगे इसको, अपने मेडिकल रिपोर्ट देना होगा कि कहाँ इनका कांटेक्ट है लंदन में, किस डॉक्टर के साथ, और क्या ज़रूरत है भी जाने की या नहीं, सेहत इसका ठीक है या कि नहीं। वो तो लड़कों की तरह आप देख रहे हैं, चलांगे लगा लगा के एक ड्रामाबाज शख्स।
تو ان کو ایسا ریلیف، تو اس جو پیراگراف نمبر 6 میں جو لکھا گیا ہے، تو اب یعنی پوری ابھی اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے جو توہین کا نوٹس ہے وہ واپس لے لیا، انہوں نے توہین کا نوٹس داخل کیا تھا تو وہ بھی شہباز شریف نے واپس کر دیا کہ ہم کوئی حکومت کے خلاف توہین کا نوٹس نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، اٹارنی جنرل کو اعجاز الحسن نے کہا، لیکن پیراگراف نمبر 6 کی تفصیل مجھے چاہیے کہ یہ ہوا کیسے. اس طرح تو عدالتوں کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لوگوں کو، لیکن اس کے ڈانڈے بہت دور تک جائیں گے. شریف خاندان کے لیے آئندہ جو لوگ ریلیف دینا چاہیں گے وہ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ریلیف جو اس کو کہا جاتا ہے اصل میں وہ ریلیف ان کو ملے گا نہیں. اور میں بار بار جب کہتا ہوں کہ ان کا ایک کیس تو نہیں ہے کہ ایک میں ریلیف ملے گا تو دوسرے میں کہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے ججز اور جسٹس سب مل کر بھی ان کے کیس سنتے رہیں تو اس پہ 20 سال لگیں گے. یہ لوگ فارغ تو نہیں ہو سکتے، یہ یا سیاست کریں گے یا صرف اپنے کیس لڑائیں، اور یہ کیسز عمران خان نے ان پر نہیں بنائے، یہ تو انہوں نے زرداری کے خلاف بنائے، زرداری نے ان کے خلاف بنائے، اور جتنی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اس کا کوئی جواز پیش ہی نہیں کر سکتے، کہ جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کیا جواب پیش کریں گے. تو اس لیے ان لوگوں کا بچنا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اور عمران خان نے اس کیس میں ان کو بری طرح پنسا دیا ہے. یہ جو جو ریمارکس آئے اعجاز الحسن صاحب کے، اور پھر اس کے بعد جو پیرا نمبر 6 لکھا گیا ہے، یہ آگے چل کر اس خاندان کے لیے اور بھی مشکلات کھڑی کرے گا، جو ایک حق ہوگا اور سچ ہوگا. یہ نہیں کہ ان کو پنسایا جائے گا، یہ خود انہوں نے خود کو پنسایا ہے. جیسے یہ کہتے تھے کہ عمران خان اپنے بوجھ سے خود گرے گا، عمران خان تو نہیں گر رہا، وہ تو ملک بھی ترقی کر رہا ہے، گروتھ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں، لیکن یہ تو خود گر گئے، یہ تو اپنے بوجھ سے، اپنے کرپشن کے بوجھ سے یہ خود گر گئے. تو یہی بہت زبردست آج کی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. تو آپ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ غیر فطری طریقے سے کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. ایک دن حساب فطری طریقے سے ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. اب آتے ہیں حامد میر کی طرف. حامد میر نے جو کچھ اداروں کو یعنی انٹرنیشنل سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، خاص کر جو ہمارا دشمن ملک ہے، اس میں جو آج کل آپ میڈیا آپ دیکھیں گے تو کتنا شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ پاکستان میں حامد میر نے افواج پاکستان کو یہ کر دیا. تو میں وہ لفظ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس شخص کی وجہ سے، اور پھر انڈیا کو بھی چھوڑ دیں تو باقی جتنے ممالک ہیں جو چاہتے تھے کہ پاکستان سے کیا کرانا چاہتے تھے کہ تاکہ پاکستان بیسز بھی دے دے، پاکستان اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے، تو وہ دونوں باتیں کپتان نے ریجیکٹ کر دی. یہی تو ہوتا ہے لیڈر، کہ لیڈر کسی کے اس میں نہیں آتا دباؤ میں کہ یہ بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس بات کو اس کے لیے چاہیے ایک لیڈر کا ہونا ضروری ہے. ہم جو موجودہ حالات میں اس شخص کو ناکام کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہیں سے جہانگیر ترین شکل میں لوگ نکلتے ہیں، کبھی اور، لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین رکھیے. تو اس چیز کو میں ذرا یعنی حامد میر والے کیس کو ریلیٹ بھی کروں گا تھوڑا رشیا کے ساتھ، لیکن پہلے میں حامد میر کی بات بتا دوں کہ حامد میر کہتا ہے کہ میں اگر اس شخص کے پر جنہوں نے حملہ کیا، اگر ان میں سے وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو میں اپنے بیان جو میں نے دیا ہے میڈیا کو یا میں نے پریس کلب میں جو دیا ہے تو اس پر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اس کو تو پتہ ہے کہ معافی تو اس نے مانگنی ہے، اور اس نے جو ایک دوسرا شوشہ چھوڑا ہے کہ مجھے بین کیا گیا جیو پر پروگرام سے، تو یہ بہت بڑا جھوٹی شخص بول رہا ہے. ان کی جیو کے کارکنان نے خود احتجاج کیا ہے اپنے مالک میر شکیل الرحمان کے سامنے کہ پہلے بھی ہمارے 8 مہینے کی تنخواہیں اس شخص کی وجہ سے، جب اس پر وہ حملہ ہوا تھا کراچی میں اور انہوں نے ISI چیف کو بدنام کیا تھا اس میں، تو پھر پابندی لگی تھی جیو پر چند دنوں کے لیے، تو ان کی تنخواہیں پھر 8 مہینے نہیں ملی. تو اب بھی انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور دنیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے مخالف کام کر رہا ہے، تو اس لیے اگر یہ شخص رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے. تو ادھر تو پورا جیو نیوز گر جاتا.
یعنی اس میں 30,000 تو ملازمین ہیں. اب وہ 30,000 ملازمین ایک طرف اور حامد میر دوسری طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آف ایئر کیا اس پر پابندی کسی نے نہیں لگائی. وہ پروگرام ابھی بھی چل رہا ہے کیپٹل ٹاک، لیکن حامد میر نہیں کر رہا اور نہ انشاءاللہ کبھی کرے گا، اور نہ اس کرسی پہ دوبارہ وہ بیٹھے گا اور 50 لاکھ روپے تنخواہ لے گا. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جیو والے وہ تو تاجر لوگ ہیں، وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ حالانکہ وہ کوئی محب وطن لوگ، ان کو میں نہیں کہتا جیو والوں کو، لیکن اب جو ان کی تجارت یعنی اس کی جو بزنس کی مجبوریاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. تو اس شخص کو تو ابھی وہ انہوں نے رکھنا نہیں ہے اس پروگرام میں، اور بلکہ کسی بھی پروگرام میں اس کو نہیں رکھیں گے. نہ اس کو GNN رکھے گا، نہ کوئی اور یہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا چراغ ہے ابھی کہ ابھی آخری وقت ہے اس کا، یہ ٹمٹماتا ہے اور پھر اس کے بعد بجھ جاتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہ بجھنے والا ہے. یہ شخص، یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ اس نے کرنا تھا، اور چند خواتین وہ جو آپ نے دیکھ لیے جو پریس کلبس کے باہر جو بکواس کر رہی تھی، ان لوگوں کو بھی آپ نے سنا. انہوں نے یعنی ابھی میڈیا کو بھی تقسیم کر لیا. ان کے خلاف ابھی جو کل کی ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو نوجوان صحافی جمع ہوئے ہیں تو وہ تو ہزاروں کے حساب سے، یہ لوگ تو 1.5 درجن لوگ ہیں. ان کے ساتھ وہ دوسرے جو آنٹیاز ہیں، وہ میرا جسم میری مرضی والے اور می ٹو والے، اس قسم کے لوگ ان کے پاس ہے. اور خود 10-12 صحافی ہے، جس میں طلعت حسین، جس میں جو نجم سیٹھی، حامد میر، یہ چند لوگ جو شامل ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پورے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوشش کی گئی، یعنی آپ یہ ظلم دیکھیں کہ یہ PDM والے ادھر گئے، ان کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کے لیے کہ وہ ستور کے پاس جاتے، اس کے گھر میں جاتے اور پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو حساب ہوگا ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا. تو اس میں یہ تو انہوں نے نہیں پوچھا کسی نے کہ عزیز میمن جو شہید کیا گیا ہے بلاول کی وجہ سے، کہ جب بلاول ٹرین مارچ کر رہا تھا تو اس میں اس نے یہ کہا عزیز میمن نے تھی، تو چند خواتین ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر اسٹیشن پہ اتر کر یہ آوازیں نکالتے ہیں بلاول کے حق میں. میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آیا ہو ٹرین میں. یہ 1.5 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس پر یہ ناخوش ہوئے. پھر عزیز میمن کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے والے ہیں، اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور ایک اور صحابی، ابھی میں نام بھول گیا، اللہ اس کو جنت فردوس عطا فرمائے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا سندھ میں. تو ان چیزوں پر ان کا کبھی بھی کوئی ایمان نہیں جاگتا کہ لیکن اس شخص کے خلاف کے ساتھ یہ کڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو افواج کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، جیسے یہ ستور کے ساتھ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور ان کو وہ ماڈل ٹاؤن کے 16 شہداء بھی نظر نہیں آتے ان لوگوں کو. یعنی یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے، ملک کو بدنام کرنے کے لیے، باہر سے جو ڈالر ان کو ملتے اس کو حلال کرنے کے لیے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو اس شخص کو تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو چند خواتین اور یہ شخص ہے، ان کے لیے پاکستان میں رہنا بہت محال ہو جائے گا. انہوں نے بھاگنا ہوگا اس ملک سے، کیونکہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے. اور اس کی طرف میں ابھی ایک اور آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو روسی صدر نے کہہ دیا کہ میں بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. اور وہ روس ہے جب USSR تھا، اور اس نے افغانستان میں آ کر جہاں لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور یہ خود اپنے 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت بڑا طاقت ہے روس. اس گرم پانی تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، گوادر تک پہنچنے کے لیے. لیکن آج وہیں روس دوستانہ طریقے سے اور پیار سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے اس CPEC میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی فتح کی بات ہے. تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے اس وقت؟ یہ عمران خان کر رہا ہے. پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے کہ CPEC کس نے شروع کیا، یہ تو شروع کیا تھا جنرل مشرف نے. پھر جب نواز شریف نے اس پر زرداری آیا تو وہ بھی کبھی چائنا میں تو کبھی پاکستان میں اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈتے کہ ان کے تو ان لوگوں کو کام ملتا ہے جو ان کے پاس ان کے کمیشن گھر میں پہنچایا کر یا کسی کے غیر ملک میں اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. تو یہی چیز نواز شریف بھی کر رہا تھا. لیکن اب حقیقی معنوں میں جو کام ہو رہا ہے CPEC پر اور گوادر پر، یہ دنیا میں یہ پہلے ہمارے تاریخ میں نہیں ہوا. تو اب
اس کے لیے تو بہت ضروری ہے رشیا کے لیے کہ وہ اس میں شامل ہو، کیونکہ ان کا جو سمندر ہے وہ تو منجمد ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت ہے گرم پانی کی، تو گرم پانی تو گوادر میں ہے، اس کے لیے دنیا اسے ملانے کے لیے روس کو بھی، اور چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، چائنا کے تو بہت بڑے بڑے مفادات پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے علاوہ تو چائنا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرا مقصد صرف ان باتوں کا یہ کہ پاکستان ایک بہت بڑا محور بننے جا رہا ہے، یعنی آپ تھوڑا اس شخص کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ ریکارڈ کامیابی آپ ود ان نو ٹائم انشاءاللہ آپ کے دہلیز تک پہنچائے گا۔ میرا مقصد عمران خان ہے، کیونکہ اب حقیقی معنوں میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور تقریباً سب کچھ مکمل ہے، کچھ روڈ رہتے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے، باقی سارا کچھ ابھی تو گوادر پر وہ جہاز لنگر انداز بھی ہونے لگ گئے ہیں، تو یہاں تک کامیابی اتنے تھوڑے عرصے میں 2 سال کے، اور ادھر کوشش یہ کر رہے تھے، عوام کو دکھا رہے کہ سی پیک پر کام رکا ہوا ہے، یہ نواز شریف نے تیز کیا تھا تو اس نے ناتجربہ کار شخص نے اس کو سلو کیا ہوا ہے، تو اب بات الٹی، یہ ہمیشہ سیاست میں الٹی بات کریں گے، یعنی دن کو رات کہیں گے، رات کو دن کہیں گے، تو اور یہ انشاءاللہ عوام کے سامنے اور بھی ان کے ننگا پن ان کا نظر آئے گا اور ان کا دوغلا پن بھی نظر آئے گا، تو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ کہ پاکستان کتنا آگے جاتا ہے، اور اسی شخص کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو روس کا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ سن 1948 میں جو روس لیاقت علی خان نے روس جانا تھا اور پھر چھوڑ کے وہ امریکہ چلا گیا، اور یہ مکمل چلا گیا، انڈیا اور رشیا ایک ملک، یعنی ہمارے پڑوس میں یہ ملک ہمارے انتہائی دشمن ملک تھے، آج وہ رشیا ہمارے لیے، یعنی اس نے چھوڑ دیا انڈیا کو، وہ کیوں، وہ لمبی بحث ہے، میں کسی اور ولاگ میں کروں گا، لیکن میں مختصر سی بات کر سکتا ہوں کہ جب پچھلے سال فوجی مشقیں ہو رہی تھی رشیا میں، تو پاکستان کو مدعو کیا گیا، تو جب پاکستان کو مدعو کیا گیا تو انڈیا نے انکار کیا، تو اس کے انکار کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا رشیا نے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی انڈیا کے مقاصد کس ملک کے ساتھ ہے، اس کے تعلقات اور مقاصد وہ کہاں اس کو سوٹ کرتے ہیں، یعنی وہ تو اس نے اپنا جتنے انڈے تھے وہ ایک ہی ٹوکری میں ڈال دی۔ انڈیا کا جو اس وقت بدحالی ہے وہ دنیا میں کبھی اتنی نہیں ہوئی تھی جو آج اس شخص کی وجہ سے، جو ان کا وزیر اعظم ہے، وہ بالکل تباہی کے دہانے پہنچ چکے ہیں، ایک طرف علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، کہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، تو وہ تو خود بخود تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اتنے تو ہوشیار لوگ ہیں دنیا میں، یعنی رشیا جیسے ممالک، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی اگلا ہمارا جو نجات کا ذریعہ وہ پاکستان ہے، اور پاکستان صرف اس کے لیے نہیں ہے، پاکستان اب انشاءاللہ ایک ایسا محور بننے جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا تبدیل ہوگی۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ 2 سال بعد زندگی رہے گی تو آپ کو پاکستان کی حیثیت کا، حقیقت کا جو حقیقت ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اسی بات کو، لیکن سب سے جو بڑی بات ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن کے جو ریمارکس ہے اور پیراگراف نمبر 6 ہیں، تو اس میں تقریباً پوری شریف فیملی کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتے جائیں گے، اور اب ان کے ساتھ شاید انصاف ہو۔ انصاف کا مطلب ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے، ہر چیز میں پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے سینکڑوں کیسز ہے، کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکے گا۔ تو یہ آوازیں نکالنا کہ یہ تو اس سے ہماری جان چھوٹ گئی انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، تو یہ تو ابھی گرانا چاہتے تھے، ابھی تو اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو اگلے الیکشن میں انشاءاللہ اس کو نہیں گرا سکیں گے۔ یہ سب کے سب اپوزیشن مل کر بھی یہ 2/3 میجارٹی سے عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب عمران خان جیسے شخص کے ہاتھ میں اکثریت آ جائے گی، اکیلے اس کے ہاتھ میں، کہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو پھر آپ دن بدن دیکھتے رہیے کہ کون سے قوانین اس ملک میں متعارف ہوتے ہیں اور ملک کیسے ٹھیک ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا بہت جلدی۔ تو بس اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔